अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाज़िर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड आई होप सो होपफुली आप इस नावल को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। रात के 1 बजे का वक्त था। एम्मास प्लाजा में सन्नाटा बोल रहा था। सुई गिरती तब भी आवाज़ पैदा होती, इस हद तक खामोशी थी। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए अध खुली आंखों से जाग रही थी। नींद हावी हो रही थी लेकिन गाफिल होने से खौफ आ रहा था। ईगल को हबीब ने बुलाया था। मुंशियात का हिसाब किताब करने के बाद ईगल ने काले रंग का बस्ता उसे थमा दिया, जिसे खोलने पर अंदर चांदी के औराक में लिपटे पैसों की गड्डियां मिली थीं। शाबाश मेरे चीते, हबीब ने उसकी कमर पर धप रसीद करते कहा। अब हम जाए, ईगल ने इजाज़त तलब की। हबीब ने सर के इशारे से उसे जाने का कह दिया, मगर वो नीचे जाने के बजाय लेफ्ट साइड पर आ गया। ऊपर फ्लोर पर लिफ्ट के रुकते ही उसने कान में लगे ब्लूटूथ ईयरफोन के जरिए अंस को मुखातिब किया। डन। अचानक पूरा एम्मास प्लाजा अंधेरे में नहा गया। खूब अंधेरा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक चाबी की मदद से भारी दरवाज़ा खोला। खामोशी को चीरती दरवाजे की आवाज़ पर नीलम फौरन ठटक गई। वो कमरे के वस्त में खड़ी अंधेरे से घबरा रही थी। इस नई मुसीबत पर उसकी चीख निकलने वाली थी जब ईगल ने टार्च बेड पर उछालते एक रुमाल जेब से बरामद करते उसके मुंह पर रखे बेहोश कर दिया। फिर उसे अपने बाएं कंधे पर डाल दिया। उसके बेजान हुए हाथ लटके पड़े थे और लंबे बाल ईगल के घुटनों को छू रहे थे। सिक्के बराबर लाइट वाली टार्च उसने सीढ़ी पर लगाई और वहां पड़ी कत्थई रंग का थैला नीलम के ऊपर डाल दिया। उसका मुंह बंद करने के बाद वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। इस तमाम कार्रवाई में उसे अभी तक 5 मिनट हो चुके थे। वो थर्ड फोर्थ फ्लोर की सीढ़ियां उतर रहा था जब उसे मिनहाज की चिंगाड़ती आवाज़ सुनाई दी। वो मुलाजमीन पर चीख रहा था कि लाइट क्यों गई, जनरेटर ऑन करो, टाइगर मैं निकल गया हूँ। अंश का पैगाम आया, पिछले हिस्से में कोई नहीं है। वो दबी आवाज में दरियाफ्त करता ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुका था। नहीं। जवाब मिलते ही वो प्लाजा के पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ गया। उसका अंदाज इतना पक्का था कि वो बगैर लाइट और रोशनी के पार्किंग एरिया तक आया था। एक एक रास्ता उसे हिफ्स हो चुका था। छपाक से पूरे अम्मास प्लाजा में रोशनियों में नहा गया। अलर्ट खड़े गार्ड्स की भी आंखें एक पल को चुंधिया गईं। ईगल ने ट्रक में रखने वाले मुंशियात के थैलों के साथ वो थैला भी रख दिया। अरे ये लाइट को क्या हो गया था? ईगल ने थैला ट्रक में रखते हुए सरसरी लहजे में चौकन्ना गार्ड से पूछा, जो लोडेड राइफल ताने पार्किंग एरिया का राउंड लगा रहा था। साजिश लगती है किसी की, आज तक ऐसा हुआ तो नहीं। गार्ड ने अपनी हैरत छुपाई थी। अल्लाह खैर करे, ईगल ने कहते साथ एक बचा थैला भी ट्रक में रखा और आगे ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। ट्रक तेज रफ्तारी से एम्मास प्लाजा से निकल गया। इससे पहले भी दो ट्रक जा चुके थे, इसलिए ईगल पर किसी का शक न गुजरा। मिनहाज इसहाक तेजी से लिफ्ट की जानिब बढ़ा। उसके हर उज़ुव से बेचैनी छलक रही थी। वो वक्फे वक्फे से लिफ्ट के बंद दरवाजे पर मुक्का रसीद करता अपना गुस्सा निकाल रहा था। लिफ्ट मतलूबा फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। वो दौड़ते हुए आखिरी कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खुला था और कमरा खाली था। वही हुआ था जिसका उसे डर था। ओह नो! उसके भागने की वजह से माथे पर आए बालों को 4 उंगलियां फंसाकर पीछे किया। वो खुद भागी है या भगाई गई है, ये सवाल बहुत खास था। मिनहाज के पूरे जिस्म में शरारे दौड़ने लगे। उसी के घर में घुसकर उसे शिकस्त से जो दो चार कर दिया गया था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि कोई मेन बोर्ड तक पहुंचा कैसे। यही नहीं, जनरेटर ऑन करने वाले 2 गार्ड्स को भी बेदर्दी से जख्मी कर दिया गया था। उसने रूम से बाहर निकलते अपने पीछे जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और दिल ही दिल में उसे फिर से तलाशने का मंसूबा तरतीब देने लगा। अब की बार सिर्फ बात हार की नहीं थी, कुछ और था जिसकी बिना पर यह तलाश अब और अहमियत इख्तियार कर गई थी। टाइगर ने 20 मिनट की ड्राइव के बाद सुनसान सड़क पर ट्रक रोक दिया। ज्यादा देर उसे बंद करके रखने से भी खतरा हो सकता था। वो ड्राइविंग सीट से उतरा और ट्रक के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ गया। उसमें से एक थैले का मुंह खोला। अंदर वो गठरी बनी पड़ी थी। उसे बमुश्किल बाहर निकालने के बाद ईगल छलांग मारते नीचे उतरा और फिर से ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ गया। उसे दूर सड़क पर किसी कार की हेडलाइट्स नजर आ रही थी।
اس نے سے جلدی سے ٹرک سٹارٹ کیا اور رفتار تیز کر دی۔ ٹائیگر، اسے پہلے والی جگہ پر مت لے کر جانا، ایماس کے بندوں کو اس جگہ کا پتہ لگ گیا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انس کی آواز ایئر فون سے ابھری۔ یہ مال تو کیفیٹیریا ہی لے کر جانا ہے، فی الحال میں وہیں جا رہا ہوں، اس وقت وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ٹائیگر نے ٹرن لیتے اپنے ارادے سے آگاہ کیا، اور ہرپ، ڈونٹ وری، وہ رات رنگین کرنے گیا ہے، اطمینان سے جواب دے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ مزید کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ کیفیٹیریا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کے پچھلے احاطے میں ٹرک روکنے کے بعد وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سے اترا اور ٹرک کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ نیلم بھاری بھاری ہیروئن سے بھرے تھیلوں پر بے سود پڑی تھی۔ ایگل نے آگے کو ہوتے اس کے پیر سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ جب آدھا وجود باہر آ گیا تو اسے پہلے ہی کی طرح کندھے پر اٹھا لیا۔ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں بنے کمرے کی گول سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ سے بے ہوش وجود کو سنبھالا، دوسرے سے جینس کی پاکٹ سے چابیاں نکالنے لگا۔ لاک کھول کر اندر بڑھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اندازے سے چلتے اس نے نیلم کو لکڑی کے تخت پر لٹا دیا، پھر شیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ لائٹ چلائی، کچھ روشنی ہو گئی۔ پانی کی بوتل تلاش کرتا وہ واپس اس کی جانب چلا گیا۔ دو تین چھینٹیں پانی کے ماری ہی تھی، ابھی کی دھاڑ کی آواز سے لوہے کا دروازہ کھولتے کوئی اندر آیا تھا۔ ایگل فوراً پلٹا، ساتھ ہی پینٹ کی پاکٹ سے ریوالور نکال لیا۔ تو میرا شک صحیح تھا، ہرپ نے طنزیہ لہجے میں کہتے ساتھ پسٹل بھی تان لی۔ ایگل بھی ریوالور تھامے الرٹ ہو گیا۔ نیلم تخت پر بیٹھی صورتحال سمجھنے میں کوشاں تھی۔ کیا لگتی ہے یہ تیری مفت میں اتنی حسین اسامی تیرے ہاتھ لگ گئی؟ واہ! وہ سوال کے ساتھ چنگاری بھی اٹھا رہا تھا۔ خود چل کر موت کے پاس آئے ہو تم ہرپ، اب زندہ واپس نہیں جا پاؤ گے۔ ایگل نے پسٹل تانے چیلنج کیا۔ ہا ہا ہا، بڑی آگ لگ رہی ہے، مزہ کرکرا کر دیا نا تیرا۔ چل ڈیل کر لیتے ہیں، دونوں مزے لے۔ اس کی معنی خیز گھٹیا بات مکمل ہونے سے پہلے ایگل عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ بکواس کیے جا رہا ہے، اب بھگت۔ ایگل اسے اپنے مضبوط کسرتی بازوؤں میں دبوچے غضبناک لہجے میں بولا، ساتھ ہی گھٹنا موڑ کر اس کے پیٹ میں دے مارا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بار بار ہرپ نے پسٹل اب تک تھام رکھی تھی۔ اس ہاتھا پائی میں اگر وہ فائر کرتا تو شاید اسے بھی نقصان پہنچتا۔ تبھی وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ بالآخر ایگل کے پیٹ میں کونی مارنے کے ساتھ اس کے سر میں بھی دے ماری، پھر ٹانگ کا استعمال کرتے اسے دور دھکیلا اور جلدی سے فائر کر دیا، مبادا پھر نہ اس پر چڑھ دوڑے۔ فائر کی آواز سے بلند چیخ نیلم کے گلے سے برآمد ہوئی تھی۔ اس تمام کارروائی کے درمیان وہ لرزتی کانپتی آنسو بہانے میں ہی مصروف تھی۔ پے در پے واقعات نے اس کی تمام صلاحیتیں مفلوج کر دی تھیں۔ ٹائیگر، نیلم کی بے جان ٹانگوں میں جانے کہاں سے اتنی حرکت آئی تھی کہ وہ فرش پر گرے ایگل کی جانب بڑھی تھی۔ گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ سرخ انار رنگ خون بہہ نکلا تھا۔ ہرپ نے پھر سے اسے ٹارگٹ پر رکھا، مگر اس کے آگے نیلم تھی۔ آس عالم نے ایک ہاتھ سے اپنے قریب بیٹھی نیلم کو دور دھکیلا اور ڈائریکٹ فائر کیا۔ پسٹل ہرپ کے ہاتھ سے نیچے گر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اچکتا اندر داخل ہوتے، ایک نقاب پوش نے اسے پشت سے دبوچتے نیچے پھینکا اور دھڑا دھڑ لاتوں گھونسوں کی برسات کر دی۔ ہرپ بھی کم نہیں تھا، اس نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ پیر چلانے شروع کر دیے۔ نقاب پوش زمین بوس ہوا۔ ہرپ پسٹل لینے آگے بڑھا۔ میجر آس نے اس کے گھٹنے پر اپنا بوٹ مارا۔ وہ منہ کے بل گرا خون اس کے منہ سے نکل کر آلودہ فرش کو اور آلودہ کر چکا تھا۔ میجر آس نے اس کی گردن اپنی بازو میں دبوچ کر موڑ لی، پھر نقاب پوش سے بولا، انس، نیلم کو لے کر جاؤ۔ اس کے پیر کے نیچے ہرپ کا پسٹل تھا جسے اس نے انس کی جانب دھکیل دیا۔ اوکے سر۔ وہ پسٹل اٹھا کر نیلم کی جانب بڑھا جو ابھی تک فرش پر بیٹھی حالات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹھیں، اس نے نیلم کو جلدی سے اٹھنے کا کہا، مگر اس کی نظریں ہرپ کی گردن کو بے دردی سے دبوچے ایگل پر گڑی تھیں۔ انس نے ایک نظر اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا، پھر اسے بازو سے تھام کر گھسیٹنے کے انداز میں باہر لے آیا۔ گول سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ اس گلی سے نکلنے والی تھی جب وہ ہوش میں آئی۔ ٹائیگر، ہم ٹائیگر کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ چھوڑو ہمیں، اس نے انس کی سخت گرفت سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا۔ نیلم، ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو سیف جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے چلانے پر وہ رک گیا۔ ٹائیگر اندر ہے، وہ اسے مار دے گا، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں ٹائیگر کے پاس جانا ہے، آپ چھوڑیں ہمیں۔ عاجزی و بے بسی سے کہتی آخر میں وہ اپنے مخصوص انداز میں چیخ پڑی، ٹائیگر کو کچھ نہیں ہوگا، وہ میجر ہے، ہرپ کو کنٹرول کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ڈونٹ وری۔
بٹ مین پرابلم یہ ہے کہ حرب کے پیچھے حبیب نہ آ جائے، آپ کیوں سمجھ نہیں رہی؟ اتنی مشکل سے آپ کو وہاں سے نکال کر لائے ہیں، ہم پر بھروسہ کریں۔ وہ اسے دھیمے سے سمجھاتا رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ نیلم نے اسے دھکا دیا اور واپس بھاگ گئی۔ انس کو اس کی ایسی دلیری کی امید نہ تھی، وہ سنبھل تو گیا مگر اس کے پیچھے کچھ دیر بعد لپکا تھا۔ وہ تیز تیز بھاگتی گول سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، آنکھوں کے آگے صرف ایگل کے کندھے سے بہتا خون دکھ رہا تھا۔ جب وہ دروازے پر پہنچی تو اندر کے منظر نے اس کی روح ہلا دی۔ ایگل خون میں لت پت حرب کے اوپر گھٹنا موڑ کر بیٹھا تھا، ایک گھٹنا فرش پر ٹکا تھا، ریوالور حرب کے منہ میں تھا۔ ایک دو تین جانے اس نے کتنے فائر کیے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانے کی بنا پر وہ لہرا کر دروازے میں ہی گر گئی تھی۔ میجر آس عالم نے ایک ٹھوکر حرب کو رسید کی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ نیلم تک پہنچتا تھا جب انس بھی آ گیا۔ میجر آس عالم نے تیز اور خفقی بھری نگاہ اس پر ڈالی، وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں؟ ٹائیگر کہاں ہے؟ انس کمرے میں داخل ہوا تھا کہ وہ بیڈ سے اٹھتی بولی۔ نکاہت کے باعث آواز بہت مدھم تھی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، فرنیچر بھی میچنگ تھا مگر لکڑی کا تھا، ڈارک براؤن ہی پردے لگے تھے۔ LED بلب کی روشنی بھی کافی تیز تھی جو اس کے سر پر لگا تھا۔ بیڈ پر لیٹی نیلم اب اٹھ بیٹھی تھی۔ آتا ہوگا وہ، آپ یہ جوس پی لیں۔ انس نے جوس کا گلاس اسے تھمانا چاہا مگر وہ ٹانگیں سمیٹ کر ان کے گرد بازو باندھے ان پر سر رکھ کر رونے لگی۔ انس پریشان ہو گیا۔ آپ رونا تو بند کریں پلیز، جب سب ٹھیک ہو جائے گا آپ محفوظ ہیں یہاں۔ انس کھڑے کھڑے ہی کہہ رہا تھا، اسے سب سے مشکل کام لگ رہا تھا کسی روتی ہوئی لڑکی کو چپ کرانا۔ اس کی بات پر وہ مزید زور و شور سے رونے لگی۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، ہاسپٹل گیا ہے، جلدی آ جائے گا، اب آپ بھی اسے پکڑ لیں۔ انس نے جوس کا گلاس پھر اس کی جانب بڑھایا۔ نیلم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انس نے نظریں چلا لیں۔ ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ تم کون ہو؟ ٹائیگر کون ہے؟ ہمیں کیوں چھڑوایا وہاں سے؟ تم سب کی آپس میں کیا دشمنی ہے؟ ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو بیچ میں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ کس چیز کی سزا مل رہی ہے ہمیں؟ ہم تھک گئے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک قید سے آزادی ملتی ہے دوسری قید میں جانے کو۔ وہ روتے ہوئے اس سے شکایتیں کر رہی تھی۔ انس نے گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ ابھی آپ کو سب پتہ چل جائے گا، کچھ انتظار کریں، انس دھیمے لہجے میں بولا۔ ہمیں ابھی بتائیں ٹائیگر کون ہے، اس کے اتنے روپ کیوں ہیں؟ آپ نے نہیں بتایا تو ہم شور مچا دیں گے، نیلم نے کہتے ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان بھی اٹھا لیا۔ انس بھی خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کی دھمکی پر کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ ٹائیگر میجر آس عالم ہے، اس کے علاوہ آپ کو بتانا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے کب نیلم کی طرف آیا وہ محسوس نہیں کر سکی۔ اس نے گلدان اس کے ہاتھ سے آرام سے لے لیا اور جوس کا گلاس تھما دیا۔ اب جلدی سے اسے ختم کریں اور مزید دھمکیاں دینے کے لیے جان پیدا کریں۔ وہ طنز کر رہا تھا، شاید پتہ نہیں بس نیلم نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے جوس ختم کر لیا۔ انس نے ٹیبل پر پڑا جگ اٹھایا اور اس کے ہاتھ سے گلاس لینے کی بجائے اور جوس ڈال دیا۔ نیلم نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھ کیا رہی ہیں؟ ختم کریں اسے، رزق ضائع نہیں کرتے، دادی اماؤں والا لہجہ۔ اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ انس ٹیبل کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں بیڈ کے سوا ایک صوفہ موجود تھا بیٹھنے کو۔ گڈ گرل، نیلم کے ہاتھ سے گلاس لیتے وہ شاباشی دینے لگا۔ وہ اب سیل کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھیں۔ پھر وہ کال پر مصروف ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ نیلم بھی جلدی سے بیڈ سے اتر گئی۔ کمرے کے باہر لاؤنج تھا، خاصا بڑا تھا۔ ایک 3 سیٹر صوفہ تھا جبکہ باقی 4 سنگل صوفے گول دائرے میں لگے تھے۔ ایک طرف کچن تھا اور کچن کے سامنے تھوڑی سی جگہ پر 4 کرسیوں والا سیٹ تھا جسے ایک چھوٹے سے ڈائننگ ہال کا نام دیا جا سکتا تھا۔ نیلم دروازے سے جھانک رہی تھی جب اس نے مین گیٹ سے کسی کو اندر آتے دیکھا۔ اس نے گرے کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن کھلے تھے۔ اس کا کثرتی بدن صاف نظر آ رہا تھا مگر اس کے سینے پر پٹی بندھی تھی جس پر خون کے دھبے بھی معلوم ہو رہے تھے۔ سلیوز فولڈ تھے۔ ایک ہاتھ پر بھی اس نے سفید پٹی باندھ کاٹن لپٹا تھا۔ بال ماتھے پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ نیلم کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کے شولڈر پر گولی لگی تھی، اسے یاد آیا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کی آواز بلند اور شوق سے بھرپور تھی۔ کیسے لگی ہے یہ چوٹ؟ ہم آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، وہ چلائی۔ چوٹ مجھے لگی ہے، شور آپ نے مچا رکھا ہے، وہ اس کے چلانے پر ناگواری سے بولا۔ نیلم جھٹکے سے اس کے قریب ہوئی، اوپن شرٹ کا ایک سرا پکڑ کر اسے اپنی جانب ہلکے سے کھینچا۔
چوٹ آپ کو لگی ہے مگر تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، اور جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے نا میجر عالم، انسان شور بھی تب ہی مچاتا ہے۔ وہ اس قدر اس حد تک اس کے قریب تھی کہ میجر ان سبز کانچ میں اپنا عکس صاف دیکھ سکتا تھا، اپنے لیے ٹھاٹھے مارتا جذبات کا طوفان بآسانی ملاحظہ کر سکتا تھا۔ اس نے ایک پل کو اپنی نظریں نہ جھکائی تھیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اپنے جنون کی انتہا بتا رہی تھی، بہک جانے کو مجبور کر رہی تھی۔ کیوں نہیں کرتے آپ ہم سے محبت؟ شرٹ پر گرفت اور مجبور کر کے ایک اور جھٹکے سے مزید فاصلہ سمیٹ لیا۔ اس کی ذہانت سے چمکتی آنکھوں میں دیکھتے جذبوں سے بوجھل لہجے میں استفسار کیا۔ میجر نے سانس روک لی تھی، پھر چہرہ موڑ لیا، تاب نہیں لا پا رہا تھا وہ ان جذبوں سے لبریز نگاہوں میں دیکھنے کی۔ نیلم چھوڑیں، وہ دبے دبے لہجے میں اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ ہٹاتے ہوئے بولا۔ انس دروازہ لاک کرتا پلٹا تھا، میجر انس کے ساتھ اس کے سامنے اس کی یہ بے باکی سخت کھلی تھی۔ نیلم ذرا فاصلے پر ہو چکی تھی، انس پاس چلا آیا۔ ٹائیگر یہاں کیوں کھڑے ہو، اندر چلو۔ انس کے کہنے پر وہ کمرے میں چلا گیا۔ نیلم بھی پیچھے ہی آنے لگی جب انس بولا، پلیز آپ یہیں ایڈجسٹ کر لیں۔ انس کا لہجہ معذرت کرتا تھا، مگر اس نے تیکھی نظر انس پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ انس بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ ہمیں سب سچ سچ بتا دیں، یہ سب کیا چل رہا ہے اور ہمیں اس میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ ٹائیگر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نیلم سامنے کھڑی قدرے غصے میں بولی، پہلی بات آپ نے خود اس کھائی میں چھلانگ لگائی ہے، اور دوسری بات میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا جو آپ سچ کہنے کا کہہ رہی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سخت لہجہ، سنجیدہ انداز۔ ہم نے چھلانگ لگائی ہے یا آپ نے دھکا دیا ہے؟ کاٹدار لہجہ۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ اکیلی عید کے دن کسی کے گھر میں دھڑلے سے گھس جائیں، نہ ہی میں نے آپ کو ایماز کا ہار اپنے پاس رکھنے کا کہا تھا۔ وہ اطمینان سے نیلم کو اس کی غلطیاں بتا رہا تھا۔ ہمیں مرکت بہت پسند ہے اور یہی ہماری غلطی تھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ پہلی بات کو نظر انداز کرتی، اپنی غلطی تسلیم کرتی، بیڈ کے پاس پڑے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ انس کمرے سے جانے کب گیا اسے محسوس نہیں ہوا۔ مرکت جو مین زمورت کا پتھر۔ نیلم نے سر جھکائے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو پھر بھی وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کئی بار ہماری پسندیدہ چیزیں ہی ہمیں سخت تکلیف سے دوچار کرتی ہیں۔ وہ سر اونچا کرتا کمرے کی چھت کی جانب دیکھ رہا تھا، شرٹ اب تک کھلی تھی۔ نیلم اب اس کی جانب دیکھنے سے ہچکچا رہی تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے وہ کیسے اس کے لیے بے قرار ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں میجر عالم ہوں؟ جذبات میں آ کر نیلم نے اس کا پورا نام لے لیا تھا۔ وہ خود تو بھول چکی تھی، مگر میجر شارپ مائنڈڈ انسان تھا، اس کی زیرک نگاہیں تو انسان کا اندر تک چھان لیتی تھیں۔ وہ نیلم انگلیاں مروڑنے لگی۔ عالم کو سمجھ نہیں آئی تھی، یہ لڑکی عجیب سے عجیب تر تھی، کبھی بولڈنس کا مظاہرہ کرتی، کبھی بلا وجہ نروس ہوتی، کبھی پسٹل دیکھ کر ہی سچ بول دیتی، کبھی ریوالور کو گردن میں محسوس کر بھی جھوٹ پر ڈٹی رہتی۔ میں نے بتایا تھا سر۔ انس ایک پلیٹ میں ہلدی ملا دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوتا بولا۔ عالم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کی بڑھائی پلیٹ سے گلاس اچک لیا۔ حرب کا سیل مسلسل آف جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ ود ہم۔ حبیب شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کہہ رہا تھا۔ ایگل سے کانٹیکٹ کر لو، وہ ڈیٹیلز بتا دے گا۔ ہی از اے ریسپانسبل گائے۔ ایماز نے کانٹے میں لگے ڈرائی کیک کا پیس کھاتے کہا۔ تم نے یہاں بزنس تو اچھا سیٹ کر رکھا ہے بائی دا وے، حبیب نے تعریف کی۔ گتے کا کاروبار بہت منافع بخش ہے میری اصل بزنس کے لیے کسی کو خبر نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے کارٹنز میں اسلحہ جا رہا ہے، ہیروئن یا امریکن سعودیہ کرنسی۔ وہ اب بھی ناشتے میں مصروف بول رہا تھا۔ اگر کبھی ریڈ پڑ جائے تو، حبیب بولا۔ آرڈرز الرٹ ہیں اور پولیس محکمے میں بھرتی ایس ایچ او بھی ہر وقت خبر پہنچا دیتا ہے، اے ایس پی بھی تعاون کرتا ہے، ایماز نے آرامدہ لہجے میں کہا۔ پاکستان کی پولیس تو بڑی لالچی ہے یار، حبیب نے کمنٹ پاس کیا۔ ایسی بات نہیں، ہر محکمے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، بس جن کو پیسے کی لالچ ہو وہ اپنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے میں ٹائم نہیں لگاتے، اور کچھ ڈیک کی بھی محنت ہے۔ خیر اب تم دیکھ رہے ہو تو وقت پر پیسے ٹرانسفر کر دیا کرو ان کے اکاؤنٹس میں۔ اس لیے تو حرب کا کال کر رہا تھا کہ کل جو مال ایگل نے ڈیلیور کیا ہے اس میں جس پولیس آفیسر نے مدد کی ہے اس سے کتنی کی ڈیل ہوئی تھی۔
مگر وہ ہے کہ کال ہی نہیں اٹینڈ کر رہا۔ حبیب نے بیئر کا گلاس رکھتے پھر سے سیل پر انگلیاں چلانی شروع کی۔ ایک تم لوگوں کی یہ پینے اور ریڈ لائٹ ایریا کا راؤنڈ لگانے کی عادت سے میں بہت تنگ ہوں۔ ایٹ لیسٹ ڈیک میں یہ عادت نہیں تھی۔ وہ ناگواری سے بولا، پھر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ یار کیا یاد کروا دیا وہ لڑکی، یقین مانو منہاج، ایسا حسن میں نے کبھی زندگی میں آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ تم سوچ نہیں سکتے وہ لڑکی کتنی قیمتی ہے، کوہ نور سے بڑھ کر ہے، سونا تو پانی بھرتا ہے اس کے سامنے۔ اس کو دیکھ کر ہی حبیب نے آگے واہیات الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ ہاتھ میں پکڑے کانٹے کو اعماز نے زور سے پلیٹ میں پٹخا اور سرخ انگارہ آنکھوں سے حبیب کو دیکھا۔ کول ڈاؤن برو، آپ کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ وہ تو گئی نہ تمہاری نہ میری۔ حبیب کا انداز چڑھانے والا تھا۔ وہ میری ہے۔ منہاج اسحاق نے جس نظروں سے اسے دیکھتے یہ بات کی تھی، حبیب کو اپنے حواسوں میں نہیں لگا تھا۔ وہ حبیب کے سامنے پڑا بیئر کا گلاس اس کے منہ پر اونڈیلنے کے بعد اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کر دیا، پھر اس کی چہرے پر تھوڑا جھکا اور لال انگارہ آنکھوں سے گھورا۔ یہ تمہاری آخری غلطی تھی حبیب۔ اب اگر تم نے اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو دوستی دشمنی میں بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ سرد لہجے میں کہتے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ آر یو میڈ؟ ہوش میں آؤ منہاج اسحاق، ہوش میں۔ یہ پاگل پن، یہ دیوانگی تمہیں پہلی بھی لے ڈوبی تھی، اب کی بار بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تب تم روحانی موت مرے تھے، اب حقیقی موت مرنا چاہتے ہو۔ حبیب کاٹدار لہجے میں بولا۔ وہ ایسی نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ منہاج نے اس کی جانب پیٹھ کر لی تھی۔ ہا 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 ہا۔ حبیب کا قہقہ گونجا۔ پاگل مت بنو منہاج، اور اس لڑکی کو تلاش مت کرو، ورنہ وہ برباد کر دے گی تمہیں۔ اگر اسے پاس رکھو گے تو وہ تمہارے اندر کے جانور سے ڈر جائے گی، اور ہے تو اسی ملک کی باسی جس نے تمہاری زندگی کو جلا ڈالا۔ تم اس ملک کی باسی سے محبت کرنے چلے ہو جس نے تمہاری کائنات کو سوبی بنا دیا۔ حبیب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں تمہارا جواب دے نہیں ہوں۔ پہلی بار اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ ڈونٹ سے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ حبیب کا طنز بہت گہرا تھا۔ ہو گئی ہے حبیب، یہ دیکھو میرا دل دھڑکنے لگا ہے۔ اس نے حبیب کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر رکھا۔ حبیب ہنسا، پھر پیچھے ہٹا اور اعماز کے الجھن بھرے چہرے کو دیکھا، پھر اس کی ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ ڈائننگ ہال گھومنے لگا تھا۔ حبیب کے قہقہے اونچے ہوتے جا رہے تھے۔ چپ ہو جاؤ، اعماز نے دھاڑتے ساتھ میز پر سجے لوازمات زمین بوس کیے۔ ہنسی آ رہی ہے مجھے تمہاری بے وقوفی پر۔ محبت، ہاں ہاں، ایک بار استعمال کرو، دو بار، تین بار دل بھر گیا چھوڑ دو، محبت نہ کرو۔ عجیب سے لہجے میں کہتا وہ منہاج کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، محبت کرو گے تو مارے جاؤ گے میرے دوست۔ پھر وہ اس کے دل پر ہاتھ مارتا نیچے گرے ٹوٹے برتن میں اسے پیر بچاتا باہر نکل گیا۔ منہاج وہیں کھڑا تھا، در حقیقت وہ آج بھی وہیں کھڑا تھا، اسی مقام پر بدلی کی آگ میں جلتا سلگتا۔ جیسے جیسے ریکارڈنگ چلتی جا رہی تھی، میجر آس عالم کے چہرے کے زاویے بدلتے جا رہے تھے۔ حبیب جا چکا تھا، منہاج وہیں کھڑا تھا۔ انس نے ایک نظر میجر آس عالم کو دیکھا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب، پھر وہ اٹھا اور لاؤنج میں چلا گیا۔ اسے اپنے حلیے کی بھی پرواہ نہیں تھی، بغیر شرٹ کے سویا تھا۔ پھر شعیب کی بھیجی ویڈیوز دیکھی اور منہاج کی ڈائری کی چند تصاویر جو اس کے پاس موجود تھیں اس پر لکھے کوڈ ورڈ سمجھنے کی لگا۔ حبیب کو کال کر کے مال کی ڈیلیوری کا بتایا اور اب انس کی لائیو ویڈیو دیکھنے لگا۔ انس اعماز پلازا میں گارڈ کے گیٹ اپ میں گھس جاتا تھا۔ اتنے گارڈ تھے وہاں کہ اس کو پہچاننا مشکل تھا۔ ویسے ہی یونیفارم تیار کیا تھا اور ایک خاص نشانی جو گارڈ کے یونیفارم پر لوگو تھا وہ بھی لگوایا تھا۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، وہ ابھی بھی سوئی پڑی تھی۔ صوفے پر موجود سفید چادر میں لپٹے وجود کو دیکھ کر میجر آس عالم کے تن بدن میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ہماری نیندیں حرام کر کے تم مزے سے سو رہی ہو۔ میجر آس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ جو اس کی ڈانٹ پھٹکار، بابا کی آوازوں اور سائقہ کے بالوں میں انگلیاں چلانے سے بھی نہ جاگتی تھی، اس کی دھاڑ پر اور مضبوط آہنی گرفت کر پل بھر میں ہوش میں آئی تھی۔ میں نے تم جیسی پاگل لڑکی پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ تمہیں اپنے گھر سے غائب ہوئی آج چوتھا دن ہے اور تم ہو کہ تمہاری نیندیں نہیں پوری ہو رہی۔ میجر آس نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنے سامنے صوفے پر پھینکا۔ وہ بیٹھنے کے انداز میں گری تھی۔ کون سے تیر چلا کر آئی ہو اس وحشی درندے پر کہ وہ گھائل ہو چکا ہے، بولو۔ اسے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کیا۔ بتاؤ مجھے۔ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں شکایت تھی، ناسمجھی تھی، درد تھا، ساتھ ہی اس سے
خوف بھی لگتا تھا۔ میجر آس کی گرفت اس کے شہد رنگ بالوں پر مزید سخت ہو گئی۔ آہ! اس نے درد سے آنکھیں میچ لیں۔ سر پلیز، انس نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ آس نے ایک غسیلی نظر اس پر ڈال کر اپنا بازو چھڑایا۔ نیلم سہم کر گھٹنے اپنے سینے سے لگا چکی تھی اور ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ جان سے مار دوں گا میں صافت کو، میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو جائے گی، وہ خون دور ہو جائے گی۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتا آگے بڑھا تھا۔ نیلم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور چہرہ صوفے کی پشت میں چھپا لیا۔ ٹائیگر، اس میں اس بیچاری کی کیا غلطی؟ انس اس کے آگے آ گیا۔ بیچاری؟ اپنی یہ معصوم شکل اور حسین چہرہ لے کر یہ نہ جانے کون سی دشمنی نکال رہی ہے مجھ سے، میرے ہر راستے پر دیوار بن گئی ہے۔ وہ اب بھی ڈری سہمی کانپتی ہوئی نیلم کو گھور رہا تھا۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، اس کے الزام پر وہ تڑپ کر بولی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اچانک وہ بپھر کر اس کی جانب بڑھا اور سراہی دار گردن کو اپنے دائیں زخمی ہاتھ سے تھام لیا۔ زخمی ہاتھ میں بھی اتنی طاقت کی تھی کہ نیلم کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سر چھوڑیں اسے، انس نے زبردستی اسے پیچھے کیا۔ آس نے صوفے کو اتنی زور سے لات رسید کی کہ وہ نیلم کو صاف ہلتا محسوس ہوا۔ منہاج اب اس کی تلاش کرے گا، اب اسے واپس بھی نہیں بھیج سکتے، اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے۔ کیا کرے اس مصیبت کا؟ عذاب بن گئی ہے یہ لڑکی میرے لیے، وہ سخت نفرت سے کہہ رہا تھا۔ نیلم کی ہچکیوں سے رونے پر اسے اور غصہ آ رہا تھا۔ انس، اسے کہو چپ ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اسے گولی مار کر سارا قصہ تمام کر دوں۔ وہ جو سنگل صوفے پر بیٹھا تھا اچانک کھڑا ہوا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ انس نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ نیلم، آپ روم میں جائیں۔ انس آنسو بہاتی نیلم سے بولا۔ نہیں جا رہے ہم، مار دو ہمیں، وہ شدید غصے میں آنسو رگڑتی چلائی تھی۔ آس کا غصہ صفا نیزی کو پہنچ گیا، وہ اس کی جانب لپکنے لگا جب انس نے اسے پھر بیچ رستے میں ہی روک لیا۔ نیلم اپنے ازلی غصے میں بول تو چکی تھی مگر اس کے تیور دیکھ کر خوفزدہ ہوتی۔ صوفے سے چھلانگ مارتی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اتنے پریشان کن حالات میں بھی انس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ اوکے، سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اینڈ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔